नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज साथ साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को मैसेजेस करते जाएं कि क्लास स्टार्ट हो गई है और क्लास हमारी 4:30 तक है, 1 घंटे की है। प्लीज बी पंक्चुअल। हम लोगों ने कल कुछ आयात की थी, उसको हम थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू बैक देते हैं और वो हमारा वाकया शुरू होता है आयत नंबर 27 से 37 तक। जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो एक मीटिंग बुलाया करते थे जिसमें परिंदे और तमाम जो जो उन्होंने अपॉइंट्स की होती थी ना, जिन्नों की ड्यूटियां, जानवरों की ड्यूटियां, वो खबरें लेकर आते थे कि कौन किस जगह पे क्या हालात हैं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, लोग प्रॉब्लम में तो नहीं है, और सबसे बड़ी बात कोई शिर्क में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो जब इसी तरह वो दरबार में आए तो हुदहुद मौजूद नहीं था। उन्होंने एक नजर में देखा और उन्होंने फौरन मुझसे उससे पूछताछ की कि तुम क्यों मौजूद नहीं थे। तो हजरत सुलेमान की बात सुन के हुदहुद ने ये कहा था कि मैं एक कौम पे गया, बड़ी जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी उनके पास दुनियावी बड़ी फरावानी थी, और लेकिन वो सूरज परस्त कौम थी और जबरदस्त, यानी कि वो कहते हैं वो इतनी अमीर थी कि इवन वो खाने बनाने के लिए वो सिनेमन स्टिक्स, वो दार चीनी कोई लकड़ियों को जला के वो खाना बनाया करते थे। तो उसने कहा कि इस तरह की ये कौम है और ये शिर्क में इन्वॉल्व है और ये बहुत बड़ा क्राइम था। और यहीं पे फिर हमने पीछे जो हमने सजदा का पढ़ा था, सजदा आया था। फिर उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये हुदहुद की ये बात सुनी और उसने बकायदा ये बताया कि उसका एक तख्त है, जो वो मुल्क जिसका बताया वो सबा मुल्क के सबा था, और उसकी जो मलका थी, उसके बाद स्कॉलर्स कहते हैं उसका नाम बल्कीस था, और कहते हैं उसका अर्श बड़ा अजीम था। तो यहाँ पे अर्श अजीम की खास तौर पे बात क्यों की जाती है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अर्श अजीम तो सिर्फ अल्लाह का है और इस अर्श के मुकाबले में किसी का तख्त अजीम हो ही नहीं सकता, और ना ही अल्लाह के मुकाबले में आफताब या दूसरी अशिया को इला कहा जा सकता है या किसी ऐसी चीज को सजदा किया जा सकता है। तो यहीं पे इसी मुकाम पे सजदा करना भी हमने देखा था कि वाजिब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हुदहुद का जब जवाब सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खत देता हूँ और ये खत जाके दरबार में मलका और उसके दरबारियों के सामने फेंक दो और फिर इंतजार की खातर एक तरफ हटके खड़े हो जाओ और देखो कि इस खत पर इनका रद्द अमल क्या होता है, और वापस आके मुझे बताओ कि उनका रिएक्शन क्या था। ठीक है जी। अब आप ये देखती है कि हमने कल ही जो पढ़ा कि ये जो हमने उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो खत डाला, इट्स वेरी अनयूजुअल उस जमाने में, इट्स रियली वेरी अनयूजुअल कि एक इतना बड़ा अहम खत, नंबर 1 उसको एक परिंदा लेकर आ रहा है, दूसरा एक बहुत बड़े अजीम फरमावरवा हजरत सुलेमान की तरफ से था, और तीसरा वो जो खत था उसमें एक अनोखी चीज थी जिससे लोग पहले वाकिफ नहीं थे। वो क्या था? उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू था, और चौथी बात ये थी उसके खत में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लचक नहीं थी। उसमें एक सही वार्निंग थी कि आप सरकशी छोड़ दे और अतात कबूल कर ले और मुसलमान होके मेरे पास हाजिर हो। और आप ये देखें कि ये इंतहाई मुख्तसर सा खत था और इसमें मुतालबा किया गया था कि मलका टोटल सबमिशन करे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और जो चीज ये थी कि इसके बाद जो हमने कल पढ़ा था कि मलका सबा ने जब ये खत आया तो उसने फिर दरबारियों से मशवरा लिया, जैसे हमने पढ़ा कि बहुत अहम अमूर हो जो अमली पॉइंट हमें निकलता है, तो उसमें हमें लोगों से जो उससे रिलेटेड फील्ड के है, अगर आपने जैसे कोई आपको
میڈیکل کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے نا, ایک ڈاکٹر سے لیں گے, پھر سیکنڈ اوپینین دوسرے ڈاکٹر سے لے لیں گے. تو اسی طرح اگر ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ تھا, قوم کا کوئی تھا, تو اس کے جتنے بھی اہل لوگ تھے ان سے ملکہ نے مشورہ کیا. یہ نہیں کیا کہ فوراً اپنا ایک اپنا آرڈر نافذ کر دیا یا اپنا فیصلہ کسی پہ تھوپ دیا. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ جو اس نے وہ کیا, جسے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی کسی امپورٹنٹ کسی مسئلے میں ہو تو ہمیں اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو آپ کو اس کا حل بتا سکتے ہیں, تو یہ مشورہ لینا بہتر ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے جو ملکہ سبا کا جو ملک سبا جو تھا اس میں شاہی نظام تو رائج تھا, بلکہ فرما روا اہم معاملات میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے تھے. اب یہاں پہ ملکہ جو تھی بڑی ویل وشر تھی, بڑی سافٹ ہارٹڈ تھی. اب اس کو یہ لگا کہ اب اگر یہ جیسے یہ خط آیا ہے اور اتنا بڑا یہ فرما روا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, اگر یہ آ گئے اور ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ خون خرابہ ہو جائے گا, فساد برپا ہو جائے گا اور بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. تو جو جسے پتہ چلتا ہے کہ جو ملکہ سبا تھی وہ بڑی اچھی سوچ کی مالک تھی, بڑے نرم دل کی تھی, کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بے گناہ لوگ جو ہیں خام خواہ ان کو کوئی پرابلم یا کسی مصیبت میں وہ پھنس جائیں. تو اس لیے اس نے درباریوں سے مشورہ لیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے, جس پہ درباریوں نے فوراً کہا جی 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 ہم تو دیکھیں ہم بڑے جنگجو ہیں, ہم تو بڑے زبردست, ہمیں لڑنے کا فن آتا ہے, تو آپ جو کریں ہم ضرور اس کے ساتھ جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا کو ان کو مشورہ لینے کا اس کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا, اور جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت وہ جو تھی ایز اے عورت وہ بہت فہم و فراست والی تھی, اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا. اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پہ چڑھائی کر دیں گے. اور یہ سب باتیں تھیں کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے اکانومی بھی قبضہ کرتا ہے, اس ملک کو مفلس اور کلاش کر دیتا ہے. پھر مفلس اور کلاش کرنے کے بعد وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے, تاکہ وہ دوبارہ ابھر کر کبھی مقابلے کی سوچ بھی ان کے اندر نہ آئے. پھر اس طرح وہ مفتوح علاقے کے تمام سیاسی, تمدنی, معاشی وسائل پہ قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی پوسٹ کے جو مالک ہیں, جو لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, انہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. پھر لوٹ کھسوٹ, قتل و غارت عام ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات شہروں کو آگ بھی لگائی جاتی ہے. اب وہ نرم دل کی تھی, وہ بچنا چاہ رہی تھی کہ یہ تمام انتہائی اقدام نہ ہوں. آیت نمبر 35, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي, اور میں, مرسلاتن, بھیجتی ہوں, مرسل, علیہم, ان کی طرف, بھی ہدیتن, ہدیہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہدیہ, تحفہ. فَنَاظِرَاتُمْ, فا پس اور ناظر, ناظر کیا ہوتا ہے؟ ناظرین نہیں کہتے, دیکھنے والے. پھر دیکھتی ہوں, بما یرجعو, کیا وہ رجوع کرتے ہیں یا وہ کیا جواب لاتے ہیں, المرسلون, مرسل پیغام بھیجنے والے یا قاصد. با محاورہ دیکھ لیں, اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. آیت نمبر 36, فلما, پھر جب, جاء, آئے, سلیمان کے پاس, قولا, کہا, تمدوننی, حمزہ کے اوپر الف آ جائے, حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو الف ہوتا ہے,
اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تم، اور آگے میم دال دال مدد، کیا تم مجھے مدد دیتے ہو؟ بمال، مال کے ساتھ، فما پس جو آتانی دیا ہے مجھے، اللہ نے، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم تمہیں دیا ہے، بلکہ انتم تم ہی، بی ہدیاتکم، بی ہدیہ کہ اپنے تحفے سے، تفرحون اردو کا لفظ کیا بنتا ہے؟ فرحت، خوشی، فرح، یہ لفظ ہوتا ہے کہ تم خوش ہوتے ہو۔ تو آیت نمبر 36 کا با محاورہ ہے کہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوئے ہوتے ہو، اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہو۔ اب جیسے میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا واقعے کا پوری میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی سنائی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ملکہ تھی وہ اپنی عوام کی بڑی ویل وشر تھی، اور ملکہ نے جو اپنے دربار میں جو ان کو اپنے درباریوں سے جو مشورہ لے کے اس نے یوں کہا کہ ان کے فساد، ملک کے فساد اور اسے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں، اور وہ درمیانی راستہ کیا ہے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جس میں کچھ تحفے تحائف بھیجے جائیں، اور پھر ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ہدیے کی صورت میں بہت سا مال دولت، کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ نواردات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے۔ اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر تو وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحفے تحائف قبول کر لے گا، اور اندرین صورت اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا اور نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ یعنی کہ یہاں سے ملکہ کی فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس نے بڑا ویل ڈیسیژن لیا کہ اپنی قوم کو قتل و فساد سے بچانا چاہتی تھی، اور دوسرا وہ اسیس کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ اور جب یہ وفد تحائف لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پہ بتایا کہ مال اور دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی مال اور دولت کی رشوت لے کے میں اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کے کیا کروں گا؟ میرے پاس تو آلریڈی بڑی سی دولت ہے، یہ تحفے تمہیں مبارک ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے کلیئر کٹ ان کے، جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور انہوں نے اپنی مائنڈ سیٹ، اپنی انٹینشن جو تھی کلیئر کٹ بتا دی۔ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ ان کا جو خط تھا اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں لچک نہیں تھی، اس میں افرمیٹیو تھی، یعنی کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ سرکشی چھوڑو، ایمان لاؤ اور میرے پاس حاضر ہو۔ یعنی کہ ایک ہوتا نا کہ کوئی اس میں لوز اینڈ تھا ہی نہیں کہ ہاں یوں نہیں تو یوں کر لو، واضح اس میں وہ چیز تھی۔ اور یہی چیز انہوں نے کی کہ یہ جو تم تحفے بھیجتے ہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا چیزوں سے نوازا ہوا ہے اور بہت کچھ ہے، اور مجھے یہ مال مطلوب نہیں ہے، مجھے تمہارا ایمان مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسلامی نظام کے تابع ہو جاؤ۔ آیت نمبر 37، ارجی واپس لوٹ جاؤ، علیہم ان کی طرف، فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ، فا میں نے پس، ل میں نے البتہ، نہ میں نے ہم، اور آگے آتی ہوتے ہیں کہ لائیں گے، ہم ان پر، تو پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان پر، کیا؟ بی جنودن، ساتھ کیا؟ جنود، لشکر، لا قبالا، لا نہیں، قبالہ مقابلے سے ہے، جانب طرف، مقابلہ اس سے مراد ہے، لہم ان کا، بہا ساتھ ان کے،
وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ، اس میں بھی لفظ کیا نکل رہا ہے؟ اخراج. وا میں نے اور، لام میں نے البتہ، اور نون میں نے ہم، اور آگے اخراج. البتہ ہم ضرور انہیں نکالیں گے. ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو. منہا، اس سے. ذلتن، ذلہ، زواد لام لام ذل، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے. وہم، اور وہ صاغرون، صغیر ہے، چھوٹے ہیں. یہاں مراد ہے کہ ذلیل ہو کے رہیں گے. جب جس کو کہتے ہیں نا ٹو دی کانٹیکس، یہ مطلب آ رہا ہے. تو آیت نمبر 37 میں ہے کہ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کے ہمراہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے. آیت نمبر ہماری ہے 38. قالا، کہا، یا ایہا الملاء، یا ایہا، اے، الملاء، اہل دربار یا اہل سردارو، ایوکم، کون ہے تم میں سے، یاتینی، لے آئے میرے پاس، بی عرشہا، ساتھ عرش، اور ہو ہا اس کا، یعنی کہ مراد دی جا رہی ہے کہ اس کا تخت، اس کا عرش، مراد ملکہ کا تخت. قبلہ، اس سے پہلے یا اس سے قبل، این یعتونی، کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمین، مسلم ہو کے، فرما بردار ہو کر. با محاورہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کے ہمارے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے. نیکسٹ آیت ہے، قولا، کہا، افریتن، افریت ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں بھی، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا دیو، قوی ہیکل، جس کو کہتے ہیں نا ویل بلڈ. افریتن، ایک قوی ہیکل نے، من الجنی، جنوں میں سے، انا، میں، آتی کا، لاؤں گا تیرے پاس، آتی لاؤں گا، کا تیرے پاس، بھی ساتھ اس کو، قبلا، قبل، ان کے، تقوما، تقوما، کہ تو کھڑا ہو، من مقامی کا، اپنے مقام پہ یا اپنی جگہ پہ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقویٌ، لا قوی، قوی ہوتا طاقت، البتہ میں طاقت رکھتا ہوں، امین، امانت دار ہوں. تو آیت نمبر 39 کا با محاورہ ہے کہ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کو آپ کے پاس لا کر حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پہ قدرت بھی حاصل ہے. سفیر نے واپس جا کے ملکہ کو حالات سے آگاہ کیا. ملکہ سمجھ گئی کہ انہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے. چنانچہ وہ شاہی ساز و سامان کے ساتھ یمن سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی حاضری کی اطلاع بھی دے دی. جب ملکہ بیت المقدس کے قریب پہنچی، 1-2 دن کا سفر رہ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت اس لیے منگوایا تھا کہ وہ ملکہ کو معجزہ دکھانا چاہتے تھے، تاکہ ملکہ پہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ اپنے نبی کو کیسی قدرتیں عطا فرماتے ہیں. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت لانے کے لیے کہا، تو جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے اپنی خدمات پیش کی. اور جن ایکچولی اپنی فزیکل پاور کی وجہ سے بڑے ذرا وہ ہیں کہ بڑے ذرا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اپنی جسمانی قوت سے تخت لانا چاہتے تھے. اب جو تھی ملکہ سبا جو تھی، جب ان کا وفد تحفے لے کر واپس آیا، اور حضرت سلیمان، جسے ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا دار بادشاہ نہیں، اور وہ آپ کی شان و شوکت اور خدا ترسی کے بہت سے قصے پہلے بھی سن چکی تھی، اور تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے مزید تائید بھی دی. چنانچہ اب اس لیے ملکہ سبا نے مناسب یہی سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کی آنے کی اطلاع بھی دے دی. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آنے کا علم ہوا، تو آپ نے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جو مقصد تھا تبلیغ کے ساتھ ساتھ، کہ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جسے ملکہ کو پوری طرح واضح ہو جائے
کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں بلکہ اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن، پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب ہو کے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے آئے؟ تو ایک بھاری قد و قامت والا جن بولا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ مجھے ایسی طاقت بھی ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، اور پوری ایمانداری سے وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، یعنی کہ میں کسی طرح کا ول فریب نہیں کروں گا۔ ایگزیکٹلی جو اس کا تخت ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا عظیم و شان تخت تھا، اس میں بڑے ہیرے جواہرات ایمبیڈڈ تھے اور بڑا مہنگا وہ اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں اس نے جن نے یہ کہا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 40۔ قالا، کہا، الذی، اس نے، اندہ، اند، پاس، ہو، جس کے پاس، علم، علم تھا، من الکتابی، کتاب کا، انا، میں، آتی کا، آتی، لاؤں گا، کا، تیرے پاس، بھی، ساتھ اس کے، قبلا، قبل، ان، کے، یرتدا، مرتد بھی اسی سے لفظ نکلا، یرتدا، کہ لوٹے، علیکا، تیری طرف، طرفو کا، طرف، نظر، جانب، ڈائریکشن، فلما، پھر جب، رآہو، را، دیکھا، ہو، اس کو، مستقرن، رکھا ہوا، اندہ، اپنے پاس، قالا، کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، لیبلوانی، ل، البتہ، یہ، وہ، اور آگے بلاؤ، کہ آزمائے، آزمائش، نی، مجھے، تاکہ وہ مجھے آزمائے، آیا، اشکرو، میں شکر کرتا ہوں، ام، یا اکفر، یا کفران نعمت کرتا ہوں، ومن، اور جو، شکرا، شکر کرتا ہے، فانما، تو صرف، یشکرو، وہ شکر کرتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، ومن کفرا، اور جو شخص کفر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، فانا، تو بے شک، ربی، میرا رب، غنی، غنی ہے، بے پرواہ ہے، کریم، کرم کرنے والا ہے، عزت والا ہے۔ آیت نمبر 40 تھوڑی سی لمبی ہے، اس کے بامحاورہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا، کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اسے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب ایک جن آپ کے دربار میں تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی کہ میں وہ جو ہے تخت اٹھا کے لے آتا ہوں، مگر ایک انسان جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی طاقت کس قدر بڑی ہے۔ اب اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، اور ہم نے بھی کسی بحث میں نہیں پڑھنا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کون سا تھا، کیا تھا۔ بہرحال یہاں پہ علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک نارمل انسان تھا لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، علم تھا اس کے پاس، اور اس علم کی طاقت سے وہ ایک لہجے میں اٹھا لایا، اور جو ہی حضرت علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ کہ کہتے ہیں کہ وہ جو جن تھا جس نے، ابھی اس کی بات نہیں ختم ہوئی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ اتنا بھاری تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں، تو دربار میں ایک اور شخص بولا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف نظر دوڑائیں اور پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اب
وہی بات ہے کہ کرٹکس اس میں آ جاتے ہیں، اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا، جن تھا، انسان تھا، وہ کتاب کون سی تھی، ام الکتاب تھی یعنی کہ لوہے محفوظ تھی، قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی، یا وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا، یا کسی بھی طرح کا تھا. یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر ضروری ڈیٹیلز کو ساتھ شامل نہیں کرتے. آپ کو کہتے ہیں نا نصیحت پکڑے، مورل اس میں سے پکڑے، آپ یہ چیز کیوں پکڑتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا، کیا نام تھا، کون سی کتاب تھی، کون سا علم رکھتا تھا. بہرحال اس کتاب سے مراد کتاب سماوی ہے، اور وہ اسم اعظم کا حامل یا اللہ کے اسما اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا اثر آئی ہیں، آپ کے ازمپشنز ہی ہیں. تو بہرحال جو بات درست ہے اس واقعے سے، جو پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اپنے دعوے میں سچا تھا، اور فی الواقعہ چشم زدن یعنی کہ بلنک آف آئی وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کے حاضر ہو گیا. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.